की बहार बहारे शरीयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं IDS बहार शरीयत मीलाद स्पेशल। जी हाँ, आज भी प्रोग्राम तो बहार शरीयत ही है, आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, जिसमें हम मसाइल दीनिया सीखते हैं, समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। मगर आज का एपिसोड वो स्पेशल है, ख़ास तौर पर मीलाद के हवाले से सवालात इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही मीलाद का महीना शुरू होता है तो कुछ सवालात मार्केट में दे दिए जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, मार्केट में दे दिए जाते हैं, उनको वायरल कर दिया जाता है कि भाई किसने मनाया, फलां ने तो नहीं मनाया, और ये अंदाज तो बिदअत है, ये तो ये है, ये तो ये है। तो मैंने कहा भाई क्यों ना हम उन तमाम सवालात को इस साल शामिल कर लें, ताकि हमारे जो सीधे सादे भोले भाले जो मुसलमान हैं वो किसी की बातों में ना आए और कम इल्मी की वजह से वो ये ना कहे कि हाँ यार बात तो सही लग रही है। तो हमने कहा कि भाई जो सही बात है कुरान और हदीस और फिक़ह की रोशनी में वो पहले से बयान कर दी जाए, बता दी जाए, ताकि आपको सही और गलत की तमीज़ भी आप कर सकें, आप और मैं हम सब कर सकें, और हमें पहचान हो जाए कि भाई सही बात जो कुरान और हदीस और फिक़ह की रोशनी में है वो ये है, और जो गलत बात है जो ये बंदा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो ये है। तो हम उसको वाज़ेह तौर पर उसमें फ़र्क कर सकें। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस खूबसूरत एपिसोड में भी आपके और मेरे पसंदीदा जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहल अंदाज से सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन कमाल जाम ये थे आपकी गुफ्तगू में कि आप मुख्तसर से वक्त में, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। मुदल्लल गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत पैराए में करते हैं और टू द पॉइंट बात करके उस सवाल का स्पेसिफिक जो सवाल पूछा जाता है उसका बेहतरीन जवाब हमें प्रोवाइड कर देते हैं। हम सब के प्यारे मुफ्ती मोहम्मद मदनी रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कहता हूँ ये एक ज़बरदस्त सिलसिला नहीं हो गया आज के मीलाद शरीफ के इस खूबसूरत मौका पर हमने ये एहतमाम कर लिया कि बहार शरीयत जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सवाल शामिल हमने किए हैं। क्या कहिएगा? लेकिन बिल्कुल ये इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जब मीलाद का महीना है ना, तो आशिकाने मीलाद से पहले ही तैयारियां करते हैं जी। और उन तैयारियों में ये भी शामिल होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो कुरान और हदीस से साबित है, तो हम तसल्ली के साथ उस काम को करें और किसी के वसवसे में ना आए। यहाँ मैं गुजारिश अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये ज़रूर करूँगा कि अगर मीलाद के मौके पर आपके सामने कोई एतराज़ करता रहे तो हम आपको ये तसल्ली दे रहे हैं कि इंशाल्लाह जो भी हम यहाँ से जो पैगाम आपको देंगे वो कुरान और हदीस से ही साबित होगा इंशाल्लाह। वो तो हमारी गुफ्तगू से मालूम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आपको करना ये है कि इन 12 दिनों में आप जो मीलाद का असल पैगाम है, जो मकसद है, उसको सामने रखकर बगैर किसी से उलझे बगैर पहले ये 12 दिन गुजार लें, और फिर जब आपको मौका मिल जाए बाद में, जब आपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लिया, इल्म दीन को अपने जहन में महफूज कर लिया, फिर आप किसी को जवाब देना चाहें तो फिर दे दें। सुभान अल्लाह। इन 12 दिनों के अंदर अपनी तवज्जो किसी और तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि आपका मकसद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में उजागर करना होना चाहिए। वाह वाह वाह। तो इसीलिए ये प्रोग्राम का रखने का मकसद भी यही है कि हम पहले से ही चीजें जान लें और बाद में जब जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह फिर हम जवाब भी दे सकें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यानी कि ये अपने इल्म इजाफे के लिए है, अपनी अवेयरनेस के लिए है। पहले इन 12 दिनों के लिए ये सारी तैयारी है सवाल और जवाबात की सूरत में, और इसके बाद फिर हम जाहिर बात है जो भी लोग काबिल इस्लाह हैं, जिनकी इस्लाह हो सकती है, जो आपके कुर्ब जवार में आपके साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, कारोबारी हिसाब से, किसी हिसाब से, तो आप उन तक भी ये मालूमात पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं अर्ज करूं कि बाज़ औक़ात जब ये इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर लोग कमेंट्स में आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो देखने वालों को मैं ये ज़रूर जिक्र करूंगा कि आप उसको समझाएं जिसके बारे में आपको लगता है कि ये समझ जाएगा, और अगर आपको लगता है कि ये समझने के लिए तैयार ही नहीं, ये बहस बारा बहस करेगा, अपना मौक़िफ़ पहले से जहन में रख के बैठा हुआ है, और आप जितना भी इसको समझा लें उसका जहन ही है कि मुझे मानना नहीं है, सिर्फ मुझे इंतशार बर्पा करना है, तो उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें। उसके लिए हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उसका शरह सदर फरमा दे अगर उसके नसीब में हिदायत है, और बाकी आप अपना काम करते रहें। बहुत अच्छा। आप अपने समझने के लिए और ऐसे अफराद को समझाने के लिए सीखें
کہ جو واقعتاً چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ بالکل بیسک سے لے کر چلیں گے اور آخر تک انشاءاللہ باتیں ذکر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بالکل پہلا سوال اور انتہائی بنیادی سوال ہے, میں چاہوں گا اس کا آپ جواب ارشاد فرمائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں, شرعی حیثیت کے اعتبار سے پہلے شرعی حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, ان میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ اگر تمام خرافات سے جو ہمارے یہاں پر مروجہ بعض لوگوں نے ڈال دی ہیں ان سے پاک ہو, علماء کی نگرانی میں ہو, اور اس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہو, اگر اس طرح سے کوئی منا رہا ہے تو پھر یہ میلاد کا اختیار کرنا, چونکہ ایک پیچھے بہت بڑا مقصد لیے ہوئے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اجاگر کرنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننا اور اس پر عمل کرنا. تو ان تمام اہم مقاصد تک پہنچنے کا چونکہ ذریعہ ہے, اس لیے یہ مستحب ہے. اگر کوئی اس کو اختیار کرے گا تو عظیم ثواب کا انشاءاللہ اس کو وہ مستحق ہوگا, اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر وہ ثواب سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے ہم بہت ساری باتیں مزید جانیں گے. مفتی صاحب دیکھیں, اس موقع پر نا کچھ لوگ ایک ان کے پاس ہوتی ہے مشین, اس کے اندر سے نا وہ جب مشین آن کرتے نا تو بدعت بدعت, یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت, اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں آج چاہوں گا کہ آج آپ آسان الفاظ میں یہ بتا دیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. پہلے تو ہم تعریف سمجھ لیں کہ یہ بدعت ہوتا کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت, کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہونے والا کام بدعت. تو اس کی وضاحت کر دیں کہ آخر بدعت کی تعریف کیا ہے اور یہ کیا ہے. دیکھیں, لفظ بدعت جو ہے یہ بدعن سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی سابقہ کوئی مثال موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ بدیع السماوات والارض, جس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. واہ واہ واہ. یعنی سابق میں کوئی مثال موجود نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی ماڈل کے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی سے یہ لفظ بدعت بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سابق میں کسی کام کی کوئی ہمیں تصور نہ ملتا ہو, کوئی کانسیپٹ نہ ملتا ہو, اور پھر وہ کام اختیار کیا جائے. تو یہ لفظی طور پر اس کو کہا جاتا ہے بدعت. صحیح. اصطلاحی طور پر وہ کام ہوتا ہے, یعنی ٹرمینالوجی, جو شرعی ٹرمینالوجی, یہ تو میں نے بتا دیا کہ ایز پر ڈکشنری بدعت کسے کہتے ہیں. اور اگر ہم ٹرمینالوجی کے اعتبار سے بات کریں کہ شرع کی ٹرمینالوجی میں اس کو بدعت کس کو کہتے ہیں, تو شرع کے اعتبار سے بدعت وہ کام ہوتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جاری ہوا ہو, چاہے دور صحابہ میں کیوں نہ ہو, اس کو بدعت ہم کہیں گے. صحیح. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر ہم دیکھتے نا, تو اگر بلکہ اس سے پہلے آ جائیں کہ اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بالکل متصل تھا. ایسا ہی. اس میں پہلی وہ بات ہوئی کہ جو سرکار علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی, یعنی جمع قرآن. صحیح. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی, اس میں حفاظ شہید ہوئے, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جس طریقے سے حفاظ شہید ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم قرآن کو جمع کر لیں. تو وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا, کیونکہ پیچھے بدعت کی مذمت بیان کی جا چکی تھی نا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی تھا کہ سرکار علیہ السلام نے نہیں کیا, میں کیسے کروں گا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ کام خیر ہے, یہ کام خیر ہے. آپ عرض کرتے رہے, بالآخر پھر قرآن جو ہے وہ جمع ہوا, اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا شرح صدر ہوا. تو صدیق اکبر کے ذہن میں بھی جو بدعت کا کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ سرکار کے دور کے بعد اگر شروع ہو تو وہ بدعت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں تو اس میں تراویح کی جماعت, اور وہاں تو فاروق اعظم نے باقاعدہ لفظ بدعت استعمال فرمایا کہ جب تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے دیکھا تو فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ, کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور کے بعد جاری ہونے والا بھی بدعت ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو شرعی طور پر جس کو بدعت کہا جاتا ہے وہ جو بدعت کام ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فوراً بعد شروع ہوا تو اس کو بدعت کہیں گے. یہ 3 صحابہ کے میں نے حوالے ذکر کیے, بخاری مسلم اسی طرح کی روایتوں میں ہے کہ یہ وہاں سے ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ اگر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی کام جاری ہوا
تو وہ چاہے صحابہ کے دور میں ہوا ہو، صحابہ نے اس کو بدعت سے ہی تعبیر فرمایا. صحیح. مصعب یہ تو آپ نے بدعات کی تعریف بیان فرمائی ہے اور آپ نے کچھ مثالیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، مگر بدعات میں اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ بھائی کچھ اچھی بدعات ہوتی ہیں، کچھ بری بدعات ہوتی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعات ضلالہ، یعنی ہر بدعات گمراہی ہے. تو بدعات اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم کسی شے کے بارے میں کلام کرتے ہیں نا، تو ایک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا، اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی احادیث جتنی آیات ہوتی ہیں نا، اس سب کو دیکھ کر پھر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک حدیث کو سامنے رکھیں تو پھر آپ ایک حدیث کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالیں گے نا، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسری احادیث جو وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. ایک تو مثال میں نے پہلے ذکر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ اگرچہ سرکار نے نہیں کیا لیکن خیر کا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل کو خیر کا کام قرار دیا، حالانکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا. بالکل صحیح. اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم البدعات کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ خود جو ہے وہ بدعات کو اچھی بدعات کہہ رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بدعات کا لفظی مطلب مراد ہے، یہاں پہ وہ شرعی مطلب مراد نہیں، لفظی طور پر ان کو اچھا کہا ہے. تو یہ شرعی طور پر جو بدعت ہے نا، اسی کے بارے میں قرار دیا گیا کہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن، کہ جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا نیا کام جاری کیا اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر دیا، تو اس جاری کرنے والے کو اس عمل کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس عمل کرنے والے کا جو اجر ہے نا، یہ بھی پورا پورا دیا جائے گا. اب یہاں پر الفاظ دیکھیں کہ کیا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا من سنّا سنتن حسنتن فی الاسلام، جس نے نیا کام جاری کیا. صحیح. اب یہاں پہ نئے کام سے مراد کیا؟ وہ کام ہے کہ جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو. تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من سن القتل، یعنی قابیل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا. اس کے بارے میں فرمایا کہ اول من سن القتل، کہ وہ شخص جس نے قتل کو پہلی مرتبہ جاری کیا. اب اس قتل کی سابق میں کوئی مثال نہیں تھی. بالکل صحیح. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ من سنّا، جس نے نیا کام جاری کیا، یعنی قتل. تو اسی طریقے سے یہاں پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من سنّا سنتن حسنتن فی الاسلام، کہ جس نے دین میں کوئی نیا اچھا کام جاری کیا. اور یہاں پہ سرکار نے باقاعدہ فرمایا فی الاسلام، دین میں کوئی نیا اچھا کام جاری کیا. اب یہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ کلو بدعت ضلالہ والی حدیث بھی صحیح ہے. تو جب اس طرح دو احادیث کے مفہوم ہمیں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں نا، تو پھر کچھ نہ کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں. اب وہاں پر جو کلو بدعتیں ہیں، اس سے مراد وہ والی بدعتیں جو شرعی اصولوں سے ٹکرا رہی ہوں. کیا خوبصورت. اور اگر شرعی اصولوں سے نہ ٹکرا رہی ہوں تو کلو بدعت ضلالہ. فاروق اعظم نے بھی ہمیں بتایا جمع قرآن یہ بہتر ہے، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو ہم کلو بدعت ضلالہ جو لفظ عام ہے، اس کے اندر یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہاں پہ جو بدعتوں کے بارے میں نا کہ ہر بدعت بری ہے، اس سے مراد وہ بدعتیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں. ورنہ کوئی ایسا کام جو کہ دین اسلام کی تقویت کا سبب ہو، اس کی بے شمار مثالیں ہمیں موجودہ دور میں بھی ملتی ہیں، بے شمار مثالیں ہمیں صحابہ کے دور میں بھی ملتی ہیں. اس کا رد نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تو اجازت دی گئی ہے کہ من سنّا سنتن حسنتن فی الاسلام، کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا اچھا کام جاری کیا تو اس کے لیے اس پر اجر ہوگا. لہٰذا یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ سابقہ فقہا سے بھی ثابت ہے، جتنے بزرگان دین گزرے ان سے بھی ثابت ہے، اور آج بھی ہم اسی تقسیم کے اوپر چلتے ہیں اور اسی تقسیم کے مطابق پھر جو ہے وہ ہم کلام کرتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی مفتی صاحب، آپ نے جو دوسری حدیث طیبہ آپ نے پیش کی اور وہ بھی صحیح ہے، تو اس کے بعد تو جو ذی علم ہوگا اور جو شعور رکھتا ہے اور جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو بتایا کہ اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے، بہترین مستحب عمل ہے اگر اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. اور اس کے بعد یعنی وہاں سے بات آپ ذہن میں رکھیں اپنے، اور اس کے بعد جب یہاں تک آپ پہنچیں گے کہ بھائی یہ وہ کام ہے کہ جو دین میں ایسا شروع ہوا ہے یا چل رہا ہے ماشاءاللہ، کہ جس سے الحمدللہ کوئی شریعت سے ٹکرا نہیں رہا کام، یعنی کہ الحمدللہ شریعت پر عمل کرنے میں یا علم دین یا حضور کی محبت کو بڑھانے میں اس میں مدد مل رہی ہے، تو کسی بھی لحاظ سے اس میں وہ والی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ نعوذ باللہ اس بدعات میں آئے جو گمراہی ہے. مصعب، بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. مزید آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں
جو مختلف قسم کے کھانے، نئے نئے انداز کے لباس، جدید سواریاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. اس وقت تو یہ بھی نہیں تھی. جب ہم یہ کہتے ہیں اور پھر بھی اسے سب جائز کہتے ہیں تو سامنے سے کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے. تو ان لوگوں کو پھر کس انداز سے سمجھایا جائے؟ دیکھیں، مسلمان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ دین سے لا تعلق ہی رکھتا ہو، یہ کہاں سے ثابت؟ ٹھیک ہے نا، مسلمان کا جو بھی عمل ہے نا وہ دین سے ہی وابستہ ہوگا. صحیح. کھانا پینے کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے؟ اگر اس اصول کو لے لیا جائے تو دنیا سے ہوتا ہے. دنیا سے. لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا کہ پہلی بدعت جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا. انہوں نے تو دین کی بات کی. کھانے کے اندر بھی اسی طریقے سے کھانے کا تعلق اس اصول کے مطابق تو دنیا سے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس میں ہم چاہتے ہیں جائز ناجائز، اور جب جائز ناجائز کی بحث آتی ہے تو دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ لباس کی بات کریں کہ بھئی اس دور میں لباس کچھ اور تھا، اس دور میں لباس کچھ اور ہے لیکن ہم پہن رہے ہیں، لیکن لباس کے اندر بھی جائز ناجائز کو دیکھا جاتا ہے. بھئی ریشم مرد نہیں پہن سکتے، کچھ رنگ ہیں جو مرد نہیں پہن سکتے، خواتین کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. تو یہ کس کے تحت آ رہا ہے؟ یہ بھی جائز ناجائز ہے. اور جائز ناجائز کا تعلق کس سے؟ دین سے. لیکن آپ کے اصول کے مطابق دنیا سے. اللہ اکبر. تو آپ اپنا اصول بنا کر ایک مسلمان کے عمل کو جو ہے وہ دین کو اور دنیا کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان کے لیے مسلمان کا کوئی کام بھی دین سے جدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو. جائز ناجائز کا جو اصول ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی رہے گا. میلاد کے جتنے عوامل ہم اختیار کرتے ہیں نا وہ بھی جائز ناجائز پہ پہلے سٹیپ پر آتے ہیں. پہلے ہم انہی اصولوں کے مطابق، جن اصولوں کے مطابق لباس کو جائز کہتے ہیں، جن اصولوں کے مطابق ہم جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے کو جائز کہتے ہیں، پہلے اس اصول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ بلب جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے. پہلے اسی اصول کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بھائی بلب جلانا جائز ہے ناجائز ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بلب اچھی نیت سے لگا رہے ہیں یا بری نیت سے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر مثال کے طور پر کوئی اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بلب جلا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن فالتو جل رہا ہے تو یہ اسراف کے اندر شامل ہوگا، تو یہ حرام ہے. آپ کا لائٹ جلانا یہاں پر حرام ہے. لیکن اگر آپ نے مہمانوں کے لیے جلایا ہو، مہمانوں کی تعظیم کے لیے جلایا ہو، ان کی خوش آمدی ایک مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنے کے لیے جلایا ہو تو یہ جائز ہے. اس کے بعد آپ کو ثواب بھی مل سکتا ہے. تو یہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جتنی بھی چراگاہ ہوں یا جتنے بھی جھنڈے ہوں، ان سب کا تعلق آپ کے اصول کے مطابق پہلے دنیا سے ہی ہے. یہ تو ہماری اچھی نیت ہے، اس کو پھر ہمارے لیے ثواب کا باعث بنا دیتی ہے. تو یہ جو خواہ مخواہ کا کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی اس کا تعلق دین سے، اس کا تعلق دنیا سے، تو یہ کانسیپٹ ہماری طرف جو ہے وہ غلط دیا جاتا ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ دین سے خارج نہیں ہو سکتا، وہ دین سے جدا نہیں ہو سکتا. مسلمان بنیاد جب لے گا نا تو وہ اپنی دین سے ہی بنیاد لے گا ہر چیز کے بارے میں، جس کو اپنے اصول کے مطابق چاہے آپ دنیا کہہ رہے ہو، وہ حقیقت میں دنیا نہیں، وہ دین ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہاں تک بھی آپ نے مطمئن کر دیا اور اگلے بھی ہو گئے بھائی جن کو تحفظات تھے. آپ مفتی صاحب باتیں صحیح کر رہے ہیں، بالکل کوئی بھی بات مفتی صاحب نے ایسی نہیں کی کہ جو سمجھ نہ آ رہی ہو. بالکل زبردست کس طریقے سے آپ نے بات سمجھائی ہے. لیکن اس سے آگے کی بھی بات کر جاتے ہیں. اس سے آگے کیا سوال؟ اب یہ دیکھیں دماغ کیسے چلتا ہے ان کا. بولا نہیں ابھی بھی اس کو ہم گمراہ کر سکتے ہیں. ایک اور کوشش کس طرح کی جا رہی ہے کہ بھائی دینی چیزوں میں جو مساجد وغیرہ میں ماربل، قرآن کی خوبصورت پرنٹنگ وغیرہ کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان پر ہم الگ سے کوئی ثواب بیان نہیں کرتے. یعنی ماربل والی مسجد میں نماز پڑھی تو 70 نمازوں کا ثواب، ورنہ ایک ہی نماز کا ثواب، ایسا کوئی نہیں کہتا. لیکن آپ میلاد کے چراغاں پر ثواب بیان کرتے ہیں، اس لیے بدعت ہے. حضرت کیا کہیں گے؟ ہم میلاد کے چراغاں پہ ڈائریکٹ ثواب بیان نہیں کرتے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ ایک بلب جلائیں گے تو جنت میں 1 درخت، 2 بلب لگائیں گے تو جنت میں 2 درخت، 3 بلب لگائیں گے تو جنت میں 3 درخت، اور 12 لگا دیں تو 12 درخت، اور پھر آپ جنت میں اس کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا ہی نہیں کہیں بھی. واپس بات وہیں پر آئے گی کہ ہماری بنیاد یہ ہے کہ یہ چراغاں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر جائز ہے تو اچھی نیت سے اس پہ ثواب ایسے ہی ہوگا جیسے ماربل والی مسجد میں جب چندہ مانگا جاتا ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ ماربل لگائیں گے، مسجد میں حسن ہوگا، آپ کی اس اچھی نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا. تو ثواب ماربل پر نہیں مل رہا، آپ کی مسجد کی تزئین کے لیے جو نیت ہے نا اس پر مل رہا ہے. اسی طریقے سے بلب لگانے پر ثواب نہیں ہے، یہ بلب لگانے کے پیچھے جو اصل ثواب ہے نا وہ نیت پر ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ڈائریکٹ فی نفسی ہی لائٹوں کے اوپر ثواب بیان نہیں کیا، ہم نے لائٹوں پر جو ہماری اچھی نیت ہے اس پر ثواب بیان کیا. آپ کے اصول کے مطابق یہ بدعت اس وقت ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے کہ بھئی اگر آپ نے جھنڈا یوں لہرایا نا تو آپ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے جھنڈا ہلانے کی وجہ سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے جھنڈا بلند کیا
مقصد دل میں یہ تھا کہ یہ عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا اوپر ہو رہا ہے، تو اس نیت اور مقصد کی وجہ سے آپ کو جنت میں درجات ملیں گے. کیا کہنے، جھنڈا بلند کرنا کہ مقصد کیا ہے پیچھے یہ دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی میلاد کا ہی جھنڈا اٹھا رہا ہو لیکن نیت اس کی کچھ بھی نہ ہو تو ہم بھی ثواب نہیں بیان کرتے. اگر کوئی گھر کے اوپر لائٹیں لگائے نیت اس کی کچھ بھی نہ ہو لوگوں کو دکھانے کی تو ہم بھی ثواب نہیں بیان کرتے، کیونکہ اصل لائٹ لگانے پہ تو ثواب نہیں نا، اصل تو نیت پر ہے. تو بس یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ماربل والی مسجد کے اندر ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ 70 مرتبہ آپ کو ثواب ملے گا یا لائٹ لگانے پر، بات دونوں طرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں ماربل لگائے چندہ دینے پہ ثواب کب ملے گا؟ ماربل لگانے کی وجہ سے نہیں، ثواب اس وقت ملے گا کہ آپ نے نیت اچھی کی ہوئی ہے، مسجد کی تزئین کی. اسی طریقے سے لائٹ لگانے پہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یہ عظمت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی. بس یہ بنیادی طور پر فرق ہے. تو یہ جو فرق کر رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ بیان نہیں کیا کہ 70 نمازوں کا ثواب ہوگا، تو ہم نے بھی یہ بیان نہیں کیا، پیچھے نیت ہے اصل. صحیح ہے. یعنی کہ مسجد میں کام پنکھے سے بھی چل رہا تھا، مگر جب آپ نے چندہ مانگا اے سی کے لیے، ہاں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ اے سی میں پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. اصل تو مقصد یہی کہ آسانی ہو جائے گی، دل لگے گا عبادت میں. یعنی پنکھے میں کام چل رہا تھا اور اے سی کی ڈیمانڈ پر ثواب کی نیت ہو سکتی ہے، تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب سلامت رہیے. اچھا، مزید آگے کا سفر کرتے ہیں. حضرت مفتی صاحب، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کسی چیز سے منع نہ کیا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے اور اسے اختیار کر سکتے ہیں. تو نماز میں تیسرا سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو کیا تیسرا سجدہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟ اگر نہیں تو کیوں، جبکہ منع تو نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ اور دماغ چلایا کسی نے. دیکھیں، منع کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ منع کیا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، جیسے شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، ایک تو یہ ڈائریکٹ منع ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کر کے دکھایا اور ساتھ میں قید لگا دی کہ یہ کام ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی درست ہوگا، ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے بارے میں سجدہ کرنے کی ممانعت موجود ہے. تیسرا، سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھ کر یہ دکھایا اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی نماز میں چونکہ تیسرا سجدہ نہیں تھا تو ہم نہیں کرتے. ہاں، اب یہ بات کہ جو سرکار علیہ السلام کی طرف سے ایک ہمیں حکم دیا، اس کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ بھئی ہم کیسے کریں. اور اگر طریقہ بتا دیا بالفرض، لیکن بقیہ طریقوں کو جو ہے وہ جائز بھی رکھا، کچھ کو منع کرنا تھا کر دیا. جیسے دیکھیں، سرکار علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ہے، تعزروہ وتوقروہ. قرآن نے فرمایا کہ ان نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو. کچھ طریقے بھی بتا دیے، آگے نہیں جانا، بلند آواز سے کلام نہیں کرنا، ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اجازت لیے بغیر گھر میں نہیں جانا، یہ طریقے بتا دیے. کچھ کو منع کر دیا، سجدہ نہیں کرنا منع کر دیا نا. اس کے بعد کہ کسی اور چیز سے منع کیا نہیں، تو صحابہ نے پھر وہ عمل اختیار کیا جو صحابہ کو لگتا تھا کہ یہ تعظیم والا عمل ہے اور اسے منع نہیں کیا. اب قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث آپ اٹھا کر دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سرکار علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہو کہ جب میں گیسو ترشواؤں تو میرے گیسوؤں کو ہاتھ پہ لے لینا، جب میں وضو کروں تو اس کا پانی زمین پہ نہ گرنے دینا. جب یہ ساری چیزیں صحابہ کو حکم نہیں تھا، صرف ایک تعظیم کا حکم تھا، کوئی خاص طریقے کار کے اندر ہمیں قید نہیں کیا تھا، تو صحابہ نے تعظیم کے طریقے خود اٹھائے اور پھر اس کے ذریعے تعظیم فرمائی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کرو جب تمہیں نعمت ملے تو. ٹھیک ہے نا. اب کیا خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ بتایا؟ نہیں. تو اب ہر وہ طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جو جائز ہوگا. تو اب ہم یہاں پر جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں نا، وہ سارے اس کی اجازت ہمیں قرآن و حدیث سے ملی ہے. کسی خاص طریقے سے منع کر دیا تو وہ ہمیں اختیار نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں. بجلی چوری کرنے سے منع ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ کنڈا لگا کے آپ نے چراغاں نہیں کرنا، بل پے کرنا ہے اور چراغاں کرنا ہے. سلامت رہیے. اسی طریقے سے مسلمان کو تکلیف دینا منع ہے. ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو چراغاں ایسے نہیں کرنا، جھنڈا ایسے نہیں لگانا کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو. باقی کیا اس کے علاوہ منع ہے؟ نہیں. جب منع نہیں ہے تو ہمیں اجازت ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حقوق العباد کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. کوئی بھی خیر والا کام ہم کر رہے ہیں مگر انداز وہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے کسی کی حقوق العباد، کوئی حقوق کی تلفی ہو رہی ہے یا کوئی انداز ناجائز ہے، تو ہم نے تو وہ اختیار نہیں کرنا. ہم نے تو خیر والا کام اسی انداز سے کرنا ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت ہے. شریعت میں اجازت اور اسی کی ہم ظاہر بات ہے کہ علماء کرام اسی کی اجازت دیتے ہیں. ہم ڈیفینڈ اسی چیز کا کریں گے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. اگر مثال کے طور پر کہیں پہ حقوق کی تلفی ہو رہی ہے تو ہم اس کا ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے.
مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیں، دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسمی طور پر منانے سے بہتر یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر ہم اس کا محبت کا اظہار کریں؟ بالکل، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسمی طور پر منا کر عمل کی طرف نہ آنے سے بہتر تو یہی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے جو لوگ اخلاص سے منا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس دوسری پارٹی کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں ان 12 دنوں کے اندر خاص طور پہ، اور بقیہ دنوں میں بالعموم. ٹھیک ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ جو خاص طور پر جو اخلاص کے ساتھ میلاد منا رہے ہیں وہ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کا تو عمل اچھا ہے نا، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ میلاد منا رہے ہیں اور ہم رسمی طور پہ نہیں منا رہے، اخلاص کے ساتھ منا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. سوال اب ان سے نہیں ہوگا، سوال ان سے ہوگا کہ جو ان ترغیب دینے والوں کو بھی روک رہے ہیں کہ بھائی تم اخلاص کے ساتھ بھی نہ مناؤ، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ رسمی طور پر منا رہے ہیں. تو ہم تو خیر کا کام کر رہے ہیں کہ بھائی اخلاص کے ساتھ منا رہے ہیں. جیسے آپ اور ہم یہاں پہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کس کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جو لوگ میلاد رسمی طور پر مناتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں نا کہ بھائی میلاد رسمی طور پہ نہ منائیں، اس کا ایک بنیادی مقصد ذہن میں رکھیں. تو اب اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کی اصلاح کرنے سے، تو آپ تو خیر کے کام سے روک رہے ہیں. تو کم از کم ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں نا، تو ہمیں تو نہ روکیں. بہت اچھا. ہمیں رسمی طور پر ہم اخلاص کے ساتھ منا رہے ہیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ منانا ہے، اور جو رسمی طور پر بنا رہے ہیں ان کو ہم اخلاص کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کو رسم سے بھی ہٹا رہے ہیں اور مخلصوں کو بھی روک رہے ہیں. آپ اپنی اصلاح کریں. واہ 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 واہ. اور مفتی صاحب کوئی کسی کے ذہن میں ہو سکتا آ رہا ہو کہ بھائی آپ کیسے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. بتا دوں میں آپ کو کہ بھائی 12 روزہ الحمدللہ رحمت میلاد نشریات ہو رہی ہے IDS یعنی اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے. روزانہ رات کو 9 بجے یہ نشریات آپ دیکھ سکیں گے 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک. ہوگا کیا جس میں بھائی روزانہ بیانات ہوں گے جس میں نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر علماء کرام بیان فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان فرمائیں گے. آپ کی جو پوری مبارک زندگی ہے اس کے جو ظاہر بات شب و روز ہیں اس سے متعلق وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے، یقیناً رہنما ہے، اور ہر شعبے کے لیے رہنما ہے. تو ناظرین کرام اسی پر کلام ہوگا اس ٹرانسمیشن میں. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح میلاد منا رہے ہیں تو رحمت میلاد نشریات کو دیکھنا نہ بھولیے گا. جی مفتی صاحب مزید میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں مفتی صاحب یہ والی بات بھی ہوتی ہے اور میں آپ سے لازمی آج جاننا چاہوں گا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا یہ تو شریعت کا مزاج نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہی دن کا خاص کرنا میلاد میں بھی شامل ہے اسی لیے یہ بدعت ہوگا. اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی مبارک ذکر کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دیں. اسی لیے ہم جو ہے وہ سارا سال ذکر رسول کرتے ہیں. اسی لیے ہم سارا سال جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر بیانات بھی ہوتے ہیں. شریعت کا یہ مزاج تو واقعتاً نہیں ہے نا کہ کسی دن کے ساتھ خاص کر دیا جائے، لیکن شریعت کا یہ مزاج ضرور ہے کہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ ذکر کو اور عبادت کو بڑھا دیا جائے. یہ مزاج ہے، یہ تو مزاج ہے نا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سارا سال آپ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن رمضان کے اندر جو ہے وہ تراویح آ جاتی ہے، روزے آ جاتے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، آپ صدقے کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت کے اندر. تو ہم بھی جو میلاد کے 12 دن ہیں نا اس میں ذکر رسول کو خاص نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس میں ذکر رسول کو پچھلے جو ذکر چل رہا ہوتا ہے نا اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارا سال ذکر کیا ہے، ان دنوں میں مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ اعتراض نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ ذکر رسول کو خاص کر رہے ہیں. اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے 12 دنوں کے ساتھ خاص کر دیا، ہم نے خاص نہیں کیا ہے، ہم نے اضافہ کیا ہے. آپ روک رہے ہیں، ہم اضافہ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ اپنا دیکھ لیں کہ ہم جو وہ اضافہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ روکنے کی طرف جا رہے ہیں. تو کون کیا عمل کر رہا ہے، کس کی کیا نیت ہے، وہ اپنے طور پر اپنا محاسبہ جو وہ خود کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب یہ سوال ہمارے پاس بڑا اہم آیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا چراغاں، اتنے جھنڈے آپ نے سیٹ پہ بھی لگا لیے ہیں، تو یہ لگانے سے بہتر یہ نہیں کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دی جائے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی مستحب کام ہوتا ہے نا
اس کو دوسرے مستحب کام سے اس وقت کمپیئر کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس چوائس ہی یہ ہو کہ بھائی یہ والا کام کروں یا یہ والا کام، کوئی ایک کرنا ہے، کوئی ایک کرنا ہے، اس کے علاوہ میری استطاعت نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ہیں ہی اپنی ضروریات سے بچا کر جو نا 5,000 روپے، صحیح. اب وہ یہ چوز کرے نا کہ بھائی میں 5,000 کسی غریب کو دوں یا 5,000 کا چراغاں کروں یا آدھا ادھر کروں، تو وہ یہ سوچے گا، ٹھیک ہے نا، وہ سوچ سکتا ہے، وہ اپنا فیصلہ لے گا، وہ ساری چیزیں کرے گا. لیکن جب آپ کے پاس آپشن یہ ہو کہ میں یہ جائز کام جو میں کر رہا ہوں جس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ جائز کام کر رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک مستحب عمل ہے، تو پھر وہاں پر اس جائز کام سے مستحب عمل کا مقابلہ کیا جائے گا. واہ واہ. اس کو میں آسان اور کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے کہ جا کر اس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو وہ کرکٹ کھیلنے بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں دوسرے کام کرنے بھی جا رہا ہے، تو اب اس کو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تو نماز چھوڑ کے دوسرے بھائی کی مدد کر، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کرکٹ چھوڑ کر دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کر؟ کیا کہنے. یقیناً ہر شخص کا ذہن اس بات کو قبول کرے گا کہ یار کرکٹ چھوڑ کر دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، نفل نماز بھی پڑھے تو دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد پہ چراغاں بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، اور غریبوں کی مدد کرنا کوئی ہمیں نہ بتائے، کیونکہ ہماری 2 ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو میلاد بھی منا رہی ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کر رہی ہیں، جس میں FGRF اور سیلانی سر فہرست ہے. یہ دنیا میں مقبول ترین آرگنائزیشنز ہیں، بہت اچھے. اور دعوت اسلامی کا تو بطور خاص یہ نعرہ ہے نا کہ ہم ابھی تک بھولے نہیں ہیں، زلزلہ زدگان کو بھی نہیں بھولے ٹرکی میں، اور یہاں پہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بھی نہیں بھولے، اور ساتھ میں ہم چراغاں بھی کر رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم دونوں مستحب کاموں پہ عمل کر رہے ہیں اور بیکار کاموں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کہ بھائی نفل نماز چھوڑ دو، کرکٹ بھی کھیلو اور مسلمان بھائی کی مدد بھی کرو. ہم یہ کہتے ہیں بھائی نفل پڑھو، مسلمان بھائی کی مدد کرو، کرکٹ چھوڑو. بس یہ آسان انداز میں سمجھ جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہو نا مفتی صاحب کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے 50 لاکھ روپے رکھے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیں کیا یہ بہتر ہے کہ میں 50 لاکھ روپے کے ذریعے اپنے بیٹے کی شادی کروں، یا 10 غریب کی بچیوں کی 10 بچیوں کی میں ان پیسوں سے شادی کروا دوں؟ جی ادھر دیکھا جائے گا. آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس کو دیکھیں، آپ کی جو گاڑی ہے اس کو دیکھیں. جی آپ میلاد کے چراغوں کو میلاد پہ ہی کیوں آپ اور غریب کی دیکھیں. ہمارا نعرہ کیا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں، ابھی بھولے نہیں ہیں، اور آپ کو یاد ہی میلاد پہ آتا ہے. آپ کو یاد ہی میلاد پہ آتا ہے، ہمیں سارا سال یاد ہے غریب، اسی لیے ہماری 2 بڑی آرگنائزیشن، اور آپ کو میلاد پر ہی یاد آ رہا ہے. اور حضرت ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی کوئی میری پوسٹ بھی نظر سے نہیں گزری، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو ضرور بتائیے گا، کہ جشن آزادی کے موقع پر مختلف ممالک میں، ہم اپنے وطن کی بات کریں، پاکستان میں جو چراغاں ہوتا ہے، جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کوئی پوسٹ میری نظر سے نہیں گزری کہ یہ آپ کر رہے ہو، کتنا اچھا تھا کہ ان پیسوں سے غریب کی بچی کی شادی کروا دے. تو وہاں یہ دماغ نہیں چلاتے وہ، کیوں؟ پتا ہے کہ بھائی ادارے بھی اس میں حرکت میں آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیا آپ اچھا آپ جشن آزادی بھی نہیں منانے دو گے، اس کا مطلب تم وطن کے خلاف ہو. یعنی عام بندہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ وطن کے خلاف بھی اسی بات کر رہا ہو، حالانکہ ہم نہیں سوچے اس طرح. ہم کیوں سوچے کسی کے بارے میں ایسی بات؟ ایسا ہی ہے. لیکن جو حضور کی میلاد کے موقع پر یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائے جانے والی محافل کے انتظام و انصرام کے حوالے سے یہ بات کرے کہ یہ پیسہ غریب کی بچی کی شادی پہ لگاؤ، کتنی عجیب بات ہے. وہی نا، بس میلاد. اللہ اکبر. جن کے آنے سے عورت کو اور بچیوں کو عزت ملی، ان کی آمد پہ خوشیاں نہ منائے، ان کی آمد پہ خوشیاں نہ منائے تو کس کی آمد پہ منائے؟ ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ تو آپ جواب دیں گے مجھے پتا ہے کہ بڑا زبردست. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خواتین بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا مختلف مقامات پر ان کی بھی محفلات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ارشاد فرما ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے مردوں کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لینا، ویسے خواتین کے لیے بھی رحمت. واہ واہ واہ. تو ان کا اظہار عقیدت کرنا یقیناً جائز بھی ہے، مستحب بھی، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو کچھ پابندیوں میں رہنا ہوگا، کیونکہ جس نبی کی آمد کا جشن منا رہی ہیں اور جس سے عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں نا، یہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، وہ کنڈیشنز اسی کے مطابق اختیار کرنا ہے، تاکہ پھر آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت خاص طور پہ مل بھی سکے. واہ واہ. اس میں پہلا تو یہ کہ جب خواتین محفل کا انعقاد کریں اور چند خواتین ہوں تو وہاں پہ اسپیکر کا استعمال بالکل بھی نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض اسپیکر کا استعمال کہیں ہو رہا ہے، خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کی آواز میں پراپر کوشش یہ ہو کہ باہر کسی تک آواز نہ جائے. کورڈ ایریا ہو، ایسا پراپر کورڈ ہو کہ 4 دیواری کے اندر ہو تو بہت اچھی بات ہے، کسی کے گھر میں کر لیں. دیکھیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے نا گلی میں ٹینٹ باندھنا ضروری نہیں ہے.
صحیح. آپ گھر کے اندر بھی کر سکتی ہیں, آپ کورڈ ہال کے اندر بھی کر سکتی ہیں اگر زیادہ تعداد ہو تو, اور وہاں پر آپ کی آواز جو ہے وہ مائک کے تھرو کسی غیر مرد تک نہ پہنچے, اس کا خیال کریں. صحیح. دوسرا پھر با پردہ طریقے سے جائیں, چند خواتین ساتھ جائیں یا اپنے محرم یا شوہر کے ساتھ جائیں, اور پھر اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت بھی لے کر جائیں, والد صاحب کی اجازت لے کر جائیں اگر غیر شادی شدہ ہیں تو, اور پھر اس طرح اگر جا کر آپ شرکت کریں اور وہاں پر جا کر آپ علم دین سیکھ کر آئیں, وہاں پر خواتین بھی ایسی موجود ہوں کہ جو باقاعدہ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے معطر کر رہی ہوں, تو ان خواتین کے بیانات سنیں اور اس انداز میں منیں. میڈیا پر آ کر یہ انداز درست نہیں ہوگا, آپ گلی محلے کے اندر جو ہے وہ بے پردہ جا کر منا رہی ہوں, یہ انداز درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنی نعت پڑھتے پڑھتے ویڈیوز ڈال دیتی ہیں اور بے پردہ ہوتی ہیں. یہ انداز مناسب نہیں ہے, یہ عقیدت کا اظہار نہیں ہو رہا. یہ جو انداز ہے نا, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا, کیونکہ مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہے. تو اسی لیے اگر خواتین کو یہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا ہے تو دائرۂ شریعت میں رہ کر ان تمام قیودات کو جو میں نے ذکر کیا اس کو سامنے رکھ کر کریں, پھر انشاءاللہ آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ اس کا پھر سارا سال جو ہے وہ اثر دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, ہم تو اعلیٰ حضرت کی افکار و نظریات پر چلنے والے ہیں, ہم تو ان کے پیروکار ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے, اور جو وصال کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو پھر آپ 12 ربیع الاول کو کیوں میلاد مناتے ہیں؟ اس کے 2 جوابات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت نے 8 ربیع الاول لکھا ہے, تو آپ 8 ربیع الاول کو منا لیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اچھا, وہ 8 کو منائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہاں, 8 کو منا لیں تو ہمیں پرابلم نہیں. آپ 8 کو صبح 12 کا پروگرام کریں, ہم 12 پہ کر لیں گے. سبحان اللہ. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ 8 پر آ جائیں تو ہم بھی 8 پر صبح 12 کر لیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تاریخ کا جھگڑا ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, وہ ایک محقق ہے. اور محققین جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا تو اس میں تمام اقوال کو نقل کرتے ہیں, اور اقوال کو نقل کرنے کے بعد آخر میں ایک نتیجہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے. اچھا. 26ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات بیان فرمائی کہ فلاں کے نزدیک 8 ہے, فلاں کے نزدیک 12 ہے, فلاں کے نزدیک یہ ہے. آخر میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ بھئی علم الاعداد والوں کے اعتبار سے یہ 8 ربیع الاول ہے. صحیح. پھر اعلیٰ حضرت نے مزید ایک اور جملہ لکھا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جمہور جو ہے ان کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے, اسی کو منایا جائے. یہ جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہی منایا جائے. یہ نتیجہ یہ نکالا اعلیٰ حضرت نے. یعنی گویا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی اپنی تحقیق بھی یہ ہوتی نا کہ میرے نزدیک بھی 8 ہے, تو اعلیٰ حضرت نے سامنے سے یہ فرمایا جمہور کے نزدیک 12 ہے, اس پر عمل کریں. واہ 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 واہ. تو پھر اعلیٰ حضرت نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ 8 کو منایا جائے, اعلیٰ حضرت نے بھی 12 کو ہی فرمایا. اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھیں تو وہ ہے نا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. یہ 12ویں کے چاند کون ہے, اور یہ 12ویں کے چاند کیوں ہیں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. تو اعلیٰ حضرت تو اپنے اشعار میں بھی 12 تاریخ کو کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں, اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں, انہوں نے تو پورا ایک کلام لکھا ہے, صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. وہ تو 12ویں تاریخ پر ہی کہہ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یا خانمادہ اعلیٰ حضرت میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 8 ربیع الاول کو منایا جائے. صحیح. لہٰذا عوام کے درمیان یہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے ادھوری بات بتائی جا رہی ہے. پوری بات وہ ہے جو ہم نے آپ کو ذکر کر دی, اس پر آپ عمل کریں. میں حوالہ ذکر کر دیتا ہوں کہ 26ویں جلد صفحہ نمبر 411, اور دوسرا جو ہے وہ 26ویں جلد ہے صفحہ نمبر 427 فتاوی رضویہ شریف. صحیح. آپ جا کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ نتیجہ مل جائے گا. آپ نے ریفرنس بھی دے دیا. جی, اسی لیے ریفرنس بھی میں نے عرض کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, ماشاءاللہ. مفتی صاحب سلامت رہیے. 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس وقت تو صحابہ کرام پر انتہائی غم کی کیفیت تھی, غم کا غلبہ تھا. تو اس وقت تو صحابہ کرام الگ کیفیت میں تھے, آج امتی خوشیاں منا رہے ہیں. یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ محبت رسول کا تقاضا جو ہے نا, وہ اپنے کیفیات کو اس طرف لے کر جانا ہے کہ جو کیفیات شریعت کا تقاضا ہو. یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے, اور صحابہ کرام کی جو غم کی کیفیت تھی, کیا وہ ہر سال یہ غم کی کیفیت میں جاتے تھے؟ کیا کہنے, وہ اسپیسیفک اس وقت کے ساتھ تھی, اور وہ فطری تقاضا تھا, محبت کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد محبت کا تقاضا کیا تھا کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ہی بیان کیا، ہمیشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہی عام کیا. یہ ہے محبت کا تقاضا. اب سرکار علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے، تو ہم وہ غم کی کیفیت اپنے اوپر جان بوجھ کر طاری کر کے سرکار کی تعلیمات کے خلاف جائیں؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں. اب شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت کا مزاج اگر ہم دیکھیں نا تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی وفات اور کسی نبی کی پیدائش ان دونوں کا دن ایک ہی ہو تب بھی شریعت جو ہے وہ اس دن کو عید قرار دینا، یہ شریعت کا مزاج ہے. جیسے کہ جمعہ کو آپ دیکھیں، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے حدیثوں میں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی پیدائش اور وفات کا دن ایک ہی ہو، وصال کا دن ایک ہی ہو، تب بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں خوشی کا اظہار کریں ان کی آمد پر، اور ان کے وصال پر کیا غم کا اظہار کریں؟ تو یہ غم کا اظہار کرنا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے. تو اب جو صحابہ کرام کی دور میں جو تقاضا تھا نا محبت کا، صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا اور پھر سارا سال جو وہ غم کی کیفیت کو طاری نہیں کیا. تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو اختیار کریں کہ ہم یہاں پر خوشیوں کا اظہار کریں کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے، غم کو زبردستی اختیار نہ کریں کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے، اس کو اپنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت دیکھیں کچھ خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں جو اس موقع پر ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں، مسلط کیا گیا ہمارے اوپر، یا کچھ کم علم لوگ بیچارے وہ روک نہیں پاتے اپنے آپ کو ان چیزوں سے. تو اس کی وجہ سے اہل سنت کو بدنام بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم اس لیے روکتے ہیں، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. بالخصوص کہ میلاد کے موقع پر چراغاں بہت زیادہ ہوتا ہے، بلڈنگز، گلیاں، محلے سجائے جاتے ہیں اور لوگ حضور کی محبت میں خوش ہو کر یہ سجاوٹ بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی روشنی کا اہتمام کرتے ہیں. تو وہ خواتین بھی دیکھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں. تو کیا خواتین کا چراغاں، چاہے وہ جشن میلاد کا ہی چراغاں کیوں نہ ہو، دیکھنے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس صورت میں ہے، اور نہیں ہے تو یہ بھی ارشاد فرما دیں. لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں پر جو نکلتی ہیں نا خواتین، کہ وہ بچے بھی ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، گلی میں مٹ بھیڑ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، پردے کا اختلاط ہو جاتا ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ چراغاں دیکھنے کے لیے نکلنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا. یہ بے پردگی اور یہ سارے خرافات جو وہ ناجائز اور گناہ ہے. تو اب ایک مستحب کام کے لیے ناجائز اور گناہ کی طرف جانا، اس کی تو شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے. اب بالفرض کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہم خواتین کو دکھائیں، ہم باہر لے کر جائیں، تو اس کے لیے جو ہے نا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ رش والی جگہ پہ نہ جائیں. بالکل صحیح. مرد ساتھ میں موجود ہو، رش نہ ہو، وہاں پر کوئی اختلاط والی کوئی گنجائش بنتی ہی نہ ہو. آپ بس دیکھیں، دور سے دکھا دیا اور واپس آ گئے. یا اسی طریقے سے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں خاص طور پر اگر مزید اہتمام کر لیں کہ خواتین جو ہے انہوں نے برقع تو پہنا ہی ہوگا، ساتھ میں کرٹنز بھی لگا لیں گاڑی کے اندر، اس گاڑی میں سے ہی چراغاں دیکھ لے، تو یہ جتنے بھی خرافات ہیں نا اس سے بچ جائیں گے. تو اس طرح اگر کوئی جاتا ہے خواتین کو دکھانے کے لیے تو پھر اس میں گنجائش ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں پر رائج ہے نا، اس کی قطعاً تو کوئی اجازت نہیں اس کے لیے. اس سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا، نہ اس کو پروموٹ ہونے دیں، نہ اس کی تائید کریں، نہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. ہاں لیکن اگر کوئی صحیح چیز ہے کہ اس کی وجہ سے چراغاں کو غلط کہیں تو یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ چراغاں کو ہی غلط کہنا شروع کر دیں، کیونکہ چراغاں کرنے والا تو غلط نہیں کر رہا نا، یہ کام غلط کر رہا ہے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر شادی کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس شادی کے ساتھ ساتھ جو خرافات بھی شامل ہوں گے تو کیا شادی بند کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے، خرافات کو بند کریں گے. جی ٹھیک ہے نا. تو جب شادی بند نہیں ہو سکتی تو یہ میلاد کا چراغاں بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہی والی بات ہے مفتی صاحب کہ اگر مسجد اللہ کا گھر، اس میں آ کر کوئی جانور گندگی کرتا ہے تو نعوذ باللہ مسجد کو تھوڑی توڑا جائے گا، شہید کیا جائے گا، بلکہ گندگی کو صاف کیا جائے گا. ایسے ہی کیا خیال ہے؟ یعنی جو خرافات ہوں ان کو ختم کیا جائے، نہ کہ جو صحیح عمل ہو، مستحب عمل ہو، آپ اس پر انگلی اٹھائیں. یہ تو کتنی غیر سمجھداری والی بات ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بعض جگہوں پر خانہ کعبہ کے ماڈلز اور مسجد نبوی شریف کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں یہ ماڈلز اور خانہ کعبہ کا یا مسجد نبوی شریف کا یہ بنانا تو جائز ہے، لیکن کسی ایسے مقام پر نہ لگائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو. دوسرا بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو ماڈل بناتے ہیں نا تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گڑیاں جو ہیں
وہ لگا دی جاتی ہیں اور وہ طواف کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. تو اس کی بھی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ مورتیاں اس طریقے سے لگائیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہوں. صحیح. اس کی جگہ پھول لگا دیں. پھول آپ نے لگائیں گے اور وہ طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو حسن آ جائے گا. دوسرا, جب آپ یہ ماڈلز بنائیں نا تو ماڈل بنانے کے بعد ان کی ادب اور تعظیم کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہوگا. بعض جگہوں پر یہ تصویریں سوشل میڈیا پر جو ہوتے ہیں نا وہ وائرل کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ماڈل جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا ہے, معاذ اللہ, اس کی توہین ہو رہی ہے, بے ادبی ہو رہی ہے. تو اس کی کسی نے بھی اجازت نہیں دی ہے. اگر کسی جگہ پر کسی نے ایسا عمل کیا ہے کہ بھائی مسجد نبی کا ماڈل بنایا اور وہ زمین پر گرا ہوا ہے, تو یہ بے ادبی سے آپ کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی. ذمہ داری ہے, یہ بالکل ذمہ داری ہے کہ آپ اگر بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو پورا اس کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان لڑکے جب یہ بناتے ہیں نا تو اوپر اس سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤں نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں ماڈلز کی طرف. تو یہ سارے جو بے ادبی والے معاملات ہیں نا, اس کو دیکھ کر پھر لوگ تنقید کرتے ہیں. تو اس کی ہم اجازت نہیں دیتے اور نہ یہ عمل اختیار کرنا کوئی جائز اور درست ہے. تو یہ احتیاط کر لیں کہ آپ ماڈل بنائیں, ماڈل بنانے کے اندر کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ کریں جیسے مورتیاں وغیرہ کہ جس پر تنقید ہو سکتی ہو, راستہ نہ رک رہا ہو, اور دوسرا پھر اس کے ادب کا لحاظ کیا جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی خیر والا کام آپ جب کر رہے ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں کام خیر والا ہے, مستحب ہے, مگر اس کے کرنے سے کرنے کے بعد جو بے احتیاطی ہم سے ہو رہی ہے اس میں ہم گنہگار ہو رہے ہیں, بے ادبی کا کوئی شائبہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے وہ ساری احتیاطیں تو بروئے کار لانی ہیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو اس مستحب کام پر ضرور اجر ملے گا اور یقیناً ہم نے اس کو جاری و ساری بھی رکھنا ہے. مفتی صاحب, ظاہر بات ہے کہ اس ماہ میں, ماہ میلاد میں, لوگ عقیدتوں کا, محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے مختلف محافل کا سلسلہ ہوتا ہے, جلوس اور ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی اگر کوئی احتیاط بتا دیں, اس کا بھی صحیح انداز بتا دیں کہ جس سے وہ ثواب بھی پا سکیں, اس کی برکات بھی پا سکیں, اور ظاہر بات ہے کہ اس پر تنقید کسی قسم کی نہ ہو سکے. یہ میں چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں, اس سلسلے میں جو ہے نا وہ جب آپ ریلیاں نکالیں, وہ ہم نے بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو بھی مستحب کام کریں اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات یہ ریلیاں اگر نکالی جاتی ہیں نا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی ورکنگ ڈے ہے یا کوئی چھٹی والا دن ہے. ورکنگ ڈیز کے اندر باقاعدہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں نا تو اس سے ٹریفک کے اندر تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. خاص طور پر آپ کسی ایسے علاقے میں نکال رہے ہو جہاں پہ ٹریفک کا آنا جانا بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ اس سے پرابلم ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ بھئی رات کو 10 بجے کے بعد ریلی شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. اب رات کو 10 بجے کے بعد اگر آپ ریلی شروع کر رہے ہیں وہ جا کے ختم ہوگی 1 بجے 2 بجے, تو اس میں پھر آپ کے اسپیکرز بھی چل رہے ہوں گے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. تو ہمیں لوگوں کو اذیت دے کر کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہم نے وہ عمل اختیار کرنا ہے کہ جس پر کسی کی تنقید بھی نہ ہو اور ہماری جو عقیدتوں کا اظہار ہے نا وہ بھی ہو جائے. دیکھیں, جلوس نکالنا مستحب عمل ضرور ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ مستحب کی وجہ سے ہم کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیں گے. تو آپ نے اگر ریلیاں نکالنی ہیں تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم ورکنگ ڈے کے اندر ہی اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں تو آپ ریلی نکالنے کی وجہ مسجد کے اندر محفل کا اہتمام کر لیں. کیا کہنا, آپ رکیں نہیں اپنی عقیدت کے اظہار سے. کیا کہنے, اگر آپ اپنی عقیدت کے اظہار سے رک گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے ان کو روک دیا. آپ نے رکنا نہیں ہے میلاد منانے سے, آپ اس کے انداز کو چینج کر لیں. آپ پہلے روڈ پر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے, اب مسجد میں کر لیں. پہلے آپ جو وہ 2 نعت خوانوں کو بلا رہے تھے, اب 4 کو بلا لیں مسجد کے اندر, اور پھر اپنی عقیدت کا اظہار کریں. وہی آپ مرحبا کے نعرے لگائیں, وہی آپ بیانات وغیرہ کریں, تو پھر آپ کا یہ انداز وہ ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. جی. اور دوسرا, جب محفل کا اہتمام کریں نا تو اس کے لیے کسی گراؤنڈ کو سلیکٹ کریں, کسی مسجد کا انتخاب کریں, کوئی ہال یا بینکوے کر لیں, وہاں پر آپ اہتمام کریں. مین روڈز کو روک کر اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یقیناً جب تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والا کون ہے. صحیح. وہ پھر اس سے جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر تنقید آ جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے غلط عمل کی وجہ سے کسی کی زبان سے تنقید کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, تو اس میں ہم بھی قابل گرفت ہوں گے. لہٰذا اس احتیاط کے ساتھ آپ میلاد ضرور منائیں اور بھرپور طریقے سے منائیں, لیکن یہ احتیاطیں ضرور کریں. مفتی صاحب, میں نے دیکھا, یہ میری آبزرویشن میں رہا کہ پاکستان سے باہر بھی وہ ممالک کے جہاں بہت ڈسپلن, قوانین کی پابندی, اس پر عمل درآمد سب چیزیں ہوتی ہیں, وہاں بھی جلوس نکلتے ہیں. مگر کیا کہ اس کی SOPs ہوتی ہیں, وہ بڑے اصول و ضوابط اس کے طے کیے جاتے ہیں. پھر جلوس کے شرکاء بھی اس پر عمل کرتے ہیں, راستہ بھی ایک مخصوص ہوتا ہے, پورا روڈ نہیں گھیرتے, لاؤڈ اسپیکر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, بعض اوقات ہوتا بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہر عمل اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے,
کرنے کے لیے ہم سب کر سکتے ہو ہیں. سکتا ہے. اب اس کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن آئے تو یہ ضروری نہیں اس کا ہے, انتظار بھی نہیں کرنا. اس کا انتظار بھی نہیں کرنا واہ ہم کہ واہ بھئی واہ. حکومت پابندی لگائے گی تو ہم پابندیاں کریں گے. ہم خود ایک ذمہ دار مسلمان ہیں. ہمارے علماء جب ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. سلامت آپ جو ہے وہ اس طرح انداز سے اختیار کریں. بالکل سلامت رہیے. ناظرین کرام, ظاہر بات ہے یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا, مگر سوالات ابھی باقی ہیں. ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں ہمیں پوچھی گئی ہیں. ہم نے میلاد کے حوالے سے ہی بہت ساری باتیں ابھی مفتی صاحب سے جاننی ہیں, تو اس لیے آپ جڑے رہیے گا. اور اس کا جو اگلا حصہ ہے, یعنی جو اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے, یعنی اس کا جو دوسرا پارٹ ہے, اس میں بہت سارے سوالات ہم شامل کریں گے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.